बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 1 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। देखिए, इस घुटन ज़दा माहौल में जहाँ पर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया गया हो, वहीं पर इन्हीं अदालतों से कोई गैर मामूली कोई तगड़ा फ़ैसला आ जाए तो उस फ़ैसले को ज़रूर सराहा जाना चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने निज़ाम को हिलाकर रख दिया है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने भी निज़ाम की दौड़ें लगवा दी हैं। यूँ तो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालतों से कदरे बेहतर खबरें आ रही हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। बड़ी सज़ा ख़त्म कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने ज़बरदस्त फैसला सुना दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान रियाज खान के हवाले से है। कुछ दिन पहले जब ये खबर सामने आई थी कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान से चले गए हैं, तो मैंने एक वीलॉग में कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर की थी कि इमरान रियाज खान खैबर पख्तूनख्वा में जिस खुफिया मकाम पर मौजूद थे, उस खुफिया मकाम पर क्या कुछ हुआ, क्यों इमरान रियाज खान को खैबर पख्तूनख्वा का वो खुफिया मकाम छोड़ना पड़ा। कुछ घंटे पहले अब इमरान रियाज खान की एक खतरनाक तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर जिसने इमरान रियाज खान के सारे रास्ते की दास्तान बयान कर दी है। मैंने उस टाइम भी एक जुमला बोला था अपने वीलॉग में कि इमरान रियाज खान के हवाले से मेरे थोड़े कहे को ज़्यादा समझिएगा। अब चूंकि इमरान रियाज खान बरतानिया पहुंच चुके हैं, वो बरतानिया कैसे पहुंचे, वो बरतानिया किस रास्ते से पहुंचे, क्या कुछ उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, बलूचिस्तान में उनके साथ क्या कुछ हुआ, जो जो तफसीलात अब मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको वो तमाम तर तफसीलात बता देता हूं। क्योंकि अब वो बखैर आफियत अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, इस वजह से मैं वो तमाम तर मालूमात जो उस टाइम भी मेरे पास मौजूद थी, अब तमाम तर मालूमात आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। लेकिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस का वो ज़बरदस्त फैसला जिसने शरअ इक़्तिदार में दौड़ें लगवा दी हैं। देखिए, अब आज आप तमाम लोगों को ये समझ आ जाएगा कि क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से चीफ जस्टिस लाने के लिए निज़ाम कोशिश कर रहा है, क्यों रियासत पिछले कई दिनों से इस अमल में मसरूफ़ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो नया चीफ जस्टिस हो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ना हो। क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब आते हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब आते हैं और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब आते हैं। ये तीनों वो जजेस हैं जिनके ऊपर कोई एक उंगली नहीं उठाई जा सकती। ये तीनों आज़ाद अपने हल्फ पर चलने वाले जजेस हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब को क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा, आज के ज़बरदस्त फैसले से आपको समझ आ जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, ये 2 जजेस हैं जिनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 कारकुनान, वो 10 कारकुनान जिनका नाम 9 मई के हमलों में शामिल था, जिनको इंसदादे दहशत गर्दी रावलपिंडी की अदालत की जानिब से सजा सुना दी गई थी। 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं। 10 मई को फैज़ाबाद में पुलिस वैन और 10 मई की ही रात को फैज़ाबाद में पुलिस चौकी पर हमले के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ के 10 कारकुनान जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये तमाम तर वो कारकुनान हैं जो पिछले तकरीबन पौने 2 साल से जेल काट रहे हैं। इनकी जमानत नहीं हो रही थी, मुख्तलिफ इनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे थे। 9 मई के बाद से लेकर अब तक यूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं। ये 10 लोग भी रावलपिंडी से गिरफ्तार किए गए थे। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने इनकी जमानतें मुस्तरद कर दी थी और इनको अडियाला जेल भिजवा दिया गया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के सामने ये जो अपील थी इन्होंने दायर की थी इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत के फैसले के खिलाफ, ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन दोनों तगड़े जजेस ने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 कारकुनान की जमानत मंजूर कर दी है। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया और न सिर्फ इनकी जमानत मंजूर की है, बल्कि फौरी तौर पर
ان تمام تر 10 کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وجہ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ عمران خان کے اوپر اس ٹائم جو آخری 2 کیسز چل رہے ہیں، جس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کچھ دن پہلے آیا، اور دوسرا عمران خان کو جو 9 مئی کے حملوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ جناب عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان جن کو اسلام آباد کی حدود سے گرفتار کیا تھا، ان کو کم از کم ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، ان کی ضمانتیں منظور ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کی رہائی کا حکم آنا شروع ہو گیا۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو عدلیہ کے اندر ایک خطرناک لڑائی ہمیں پچھلے 15-20 دن سے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ شاید اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم عدلیہ میں سب کچھ اچھا تو نہیں ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے والے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو ایک غیر معمولی خط لکھ دیا، اور اس خط کے اندر کیٹاگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے چیف جسٹس برداشت نہیں کریں گے، ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو ہر طرح کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑے گا، ہم کسی صورت بھی باہر سے چیف جسٹس نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر اسی موقع کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے 10 کارکنان کو رہا کرنے کا حکم آ جانا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں بہت بڑی تبدیلی پچھلے چند گھنٹوں کے اندر آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے 9 مئی کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے بھی کسی کو اتنا بڑا ریلیف نہیں ملا تھا، کیونکہ کہا جا رہا تھا نا کہ جناب اس سارے معاملے کا ڈائریکٹ تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اسی وجہ سے فوجی عدالتوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 85 لوگ تھے ان کو سزائیں سنائی گئی، وہ تمام تر سزائیں ابھی تک کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہوئی، کیونکہ فوجی عدالتوں والا تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ ابھی بھی وہ تمام لوگ جنہوں نے فوجی عدالتوں سے سزا پائی ہے، وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، وہ ڈیالہ جیل میں ہیں، ملک کی مختلف جیلوں میں ہیں، ان تمام لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ آئینی بینچ فوجی عدالتوں والا کیس تو سن رہا ہے، لیکن فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے تحریک انصاف کے کارکنان سے ملاقات کرنا ایک بہت بڑا امتحان بنا ہوا ہے۔ اسی سارے اثناء میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے 10 لوگوں کو، 10 وہ کارکنان جن کے اوپر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے اور ریاست خود مدعی تھی کہ جناب انہوں نے پولیس چوکی کو جلایا ہے، پولیس وین کو جلایا ہے، ان کو رہا کرنے کا حکم آ جانا، اس کا مطلب آئندہ آنے والے دنوں سے کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ججز جس میں جسٹس منصور علی شاہ سر فہرست ہیں، ان تمام تر آزاد تگڑے ججز کی جانب سے بھرپور مزاحمت جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ دوسری امپورٹنٹ خبر جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ عمران ریاض خان، جب وہ اس ٹائم پر خبر سامنے آئی تھی کہ وہ جناب پاکستان سے چلے گئے ہیں، میں نے کچھ تفصیلات اپنے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور اس ٹائم بھی میں نے یہ کہا تھا کہ عمران ریاض خان کے پاکستان سے چلے جانے کے حوالے سے میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے گا، کیونکہ اس ٹائم تک عمران ریاض خان اپنی منزل پر نہیں پہنچے تھے، وہ اس ٹائم پر عمان میں موجود تھے، حالانکہ اس ٹائم بھی میں نے ملک کا نام نہیں لیا تھا، اور میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ عمران ریاض خان کی آخری منزل نہیں ہے، انہوں نے عمان سے آگے کسی ملک میں جانا ہے۔ کچھ لوگ تھے جن کو عمران ریاض خان کے حوالے سے تمام تر انفارمیشن تھی کہ وہ خیبر پختونخوا میں کس جگہ پر موجود تھے، وہ کس راستے سے خیبر پختونخوا سے نکلے، وہ جس جگہ پر موجود تھے وہاں پر ریاستی اداروں نے کتنی ریڈز کی، وہ تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ کچھ قریبی لوگوں تک پہنچی تھی۔ میرے تک بھی یہ تمام تر معلومات تھی کہ عمران ریاض خان عمان پہنچ چکے ہیں، اگلی منزل ان کی برطانیہ تھی۔ اب عمران ریاض خان برطانیہ پہنچ چکے ہیں، اور کچھ گھنٹے پہلے عمران ریاض خان کی ایک خطرناک تصویر سامنے آئی ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جو ساری داستان بیان کر رہی ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ اب چونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ عمران ریاض خان کو خیبر پختونخوا سے بلوچستان لے کر جایا گیا، عمران ریاض خان کے کچھ دوستوں نے خیبر پختونخوا سے بلوچستان جانے کا بندوبست کیا، اور بلوچستان سے ہی عمران ریاض خان عمان پہنچے ہیں۔ وہ کس راستے سے پہنچے ہیں، کن کن ملکوں کا سفر طے کر کے پہنچے ہیں، یہ عمران ریاض خان خود بتائیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اب چونکہ
یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ قاسم سوری صاحب سابق ڈپٹی اسپیکر جو ان دنوں میں خود برطانیہ میں موجود ہیں، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا مقدمہ جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے، اور بھی ان کے اوپر سنگین قسم کے مقدمات چل رہے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ کے اوپر چل رہے ہیں۔ عمران ریاض خان کو بلوچستان سے براستہ کچھ ملکوں سے ہوتے ہوئے عمان پہنچانے میں قاسم سوری صاحب کا زبردست کردار ہے۔ قاسم سوری صاحب نے عمران ریاض خان کی مدد کی اور عمران ریاض خان عمان پہنچے۔ تقریباً 15 دن تک عمران ریاض خان عمان میں موجود رہے۔ ان کا بھائی جو عمران ریاض خان سے چھوٹا بھائی ہے وہ عمان میں ہی موجود تھا، اس نے عمران ریاض خان کو ریسیو کیا، اور پھر وہیں سے عمران ریاض خان نے اپنا برطانیہ کا ویزا اپلائی کیا۔ کچھ دن پہلے وہ برطانیہ کا ویزا آ گیا اور اس ٹائم عمران ریاض خان اپنی فیملی کے ساتھ برطانیہ میں موجود ہیں، یعنی وہ بحفاظت اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیں اور اب وہ سیف ہیں۔ ظاہر ہے ان کی زندگی پاکستان میں محفوظ نہیں تھی، اسی لیے ان کو خیبر پختونخوا سے جب وہ بلوچستان گئے، جس خفیہ مقام پر وہ خیبر پختونخوا میں موجود تھے اور وہاں پر جس قسم کی ریڈز ہوئی، جس قسم کا تھریڈز ان کو خیبر پختونخوا میں ملا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو شہید ارشد شریف کے ساتھ ہوا، اسی وجہ سے وہ گئے بلوچستان سے جو انہوں نے سفر اپنا طے کیا۔ آپ سے کچھ دیر پہلے جو تصویر ان کی سامنے آئی، اس تصویر نے ساری داستان تو بتا دی کہ کس طریقے سے ان کو مشکلات سفر کاٹنا پڑا۔ ظاہر ہے اگر آپ بارڈر کراس کرتے ہیں، اگر آپ ایئرپورٹ سے کسی دوسرے ملک ویزا لے کر نہیں جاتے تو آپ کو بارڈر جمپ کرنے یا بارڈر کراس کرنے کے لیے کافی جتن کاٹنے پڑتے ہیں، اور وہ تمام تر جتن جو ہیں وہ عمران ریاض خان نے کاٹے۔ میری اطلاع کے مطابق اور کچھ دوستوں یعنی جو قریبی دوست ہیں ان تک جو معلومات پہنچی ہوئی ہے، وہ تقریباً 3 سے 4 دن تک کا پیدل سفر کر کے عمران ریاض خان سب سے پہلے ایران پہنچے۔ یہ میں آپ کو یہاں تک بتا سکتا ہوں کہ وہ بلوچستان سے سب سے پہلے ایران پہنچے تھے۔ ایران کے بعد پھر انہوں نے آگے ایک ملک کا اور سفر کیا، اس ایک ملک کے بعد وہ عمان پہنچے، عمان کے بعد اب وہ برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ جن لوگوں نے عمران ریاض خان کی اس سارے سفر میں مدد کی وہ تمام لوگ قاسم سوری کے قریبی لوگ ہیں۔ قاسم سوری نے ہی ان تمام لوگوں کی یوں کہہ لیجئے کہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ عمران ریاض خان کو بخیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچانا ہے۔ کچھ لوگ عمران ریاض خان کے ساتھ بلوچستان سے ہی ایران تک آئے اور وہ واپس وہ چلے گئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان سے ایران جو ہے وہ کیونکہ تیل بھی آتا جاتا ہے، تو وہاں پر کچھ بلوچستان کے جو تگڑے پشتون ہیں اور تگڑے جو بزنس مین ہیں ان کا آنا جانا بہت آسان ہے، ان کو وہ راستے بھی پتہ ہیں کہ کس راستے سے لیگلی انلیگلی جایا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر کسی شخص کو اپنی جان کا خطرہ ہو اور اس کو پاکستان سے بحفاظت نکالنا ہو تو بلوچستان کے کچھ ایسے تگڑے لوگ ہیں جن کو وہ تمام تر راستے معلوم ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ ان کو وہ جو لوپ ہولز ہیں ان کے بارے میں اندازہ ہے ان کو۔ ان تمام لوگوں نے عمران ریاض خان کی مدد کی اور عمران ریاض خان ایران پہنچے۔ ایران کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو اس ٹائم پر اس لیے نہیں بتائی جا سکتی تھی کیونکہ اس ٹائم تک عمران ریاض خان اپنی منزل پر نہیں پہنچے تھے، اور ظاہر ہے جب وہ عمان میں موجود تھے تب بھی ان کو تھریڈ تھا، تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ عمان سے بھی ان کو نکلوانے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ جب وہ عمان پہنچ گئے تھے اور یہ خبر پاکستان میں آ گئی تھی کہ جناب عمران ریاض خان پاکستان سے چلے گئے ہیں، تو خفیہ اداروں کو یا یوں کہہ لیجیے کہ ریاستی اداروں کو یہ انفارمیشن مل گئی تھی کہ عمران ریاض خان اس ٹائم عمان میں موجود ہیں، اور عمان میں عمران ریاض خان کو نکالنے کے لیے بہت کوشش ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ جو عمان میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس نے کوشش کی باقاعدہ طور پر وہاں سے عمران ریاض خان کو کسی طریقے سے قابو کر لیا جائے۔ وہ تمام تر چیزیں چیک کی گئی کہ کس راستے سے عمران ریاض خان آئے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر ظاہر ہے لیگلی نہیں پہنچے تھے تو ریکارڈ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ البتہ کوشش پوری کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان کی مدد کی اور وہ برطانیہ پہنچ گئے۔ عمران ریاض خان نے اب سے کچھ دیر پہلے کچھ تفصیلات شیئر بھی کی ہیں اور
اور انہوں نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قاسم سوری صاحب نے ان کی مدد کی۔ کچھ اور دوست ہیں خیبر پختونخوا کے، جن میں کچھ صحافی بھی ہیں جنہوں نے عمران ریاض خان کو خیبر پختونخوا میں کافی عرصے تک جو ہے وہ پناہ دی تھی، ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ پھر بلوچستان جیسے وہ پہنچے خیبر پختونخوا سے، سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں سیکیورٹی اداروں کا زیادہ کنٹرول ہے، وہاں پر زیادہ بڑے پیمانے پر ناکہ بندی ہوتی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی زیادہ پینیٹریشن ہے، تو کچھ صحافیوں نے بھی ان کی بلوچستان پہنچنے میں مدد کی۔ پھر بلوچستان سے جن لوگوں نے عمران ریاض خان کو ریسیو کیا وہ قاسم سوری کے لوگ تھے، اور قاسم سوری کے لوگوں نے بڑے زبردست طریقے سے ان کو جو ہے وہ پاکستان سے ایگزٹ کروایا۔ یہ وہ تمام تر معلومات ہیں۔ مجھ سے بھی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ عمران ریاض خان برطانیہ کیسے پہنچے، کچھ تفصیلات شیئر کی جائے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ شیئر کیا جائے۔ بہرحال جو بھی انفارمیشن میرے تک پہنچے گی ضرور آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔